अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो न्यू बुक आई है उर्दू की नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड में, इसकी जो दूसरी गज़ल है सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमायाँ हो गई, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो शायर हैं मशहूर ज़माना, इनको किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब जो हैं। इनकी पैदाइश और नाम जो है गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। इनका मुकम्मल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग ख़ान था और गालिब इनका तखल्लुस था। ख़ानदानी पस मंज़र इनका ताल्लुक़ एक फ़ौजी पस मंज़र रखने वाले तुर्क ख़ानदान से था। इनके दादा समरकंद से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। इब्तदाई ज़िंदगी और यतीमी गालिब के वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग ख़ान जब वो सिर्फ 5 साल के थे इंतकाल कर गए थे। इनकी परवरिश इनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग ख़ान ने की। शादी 13 साल की उम्र में गालिब की शादी नवाब अहमद बख्श ख़ान की बेटी उमराव बेगम से हुई। ये शादी इनके लिए सुकून का बाइस ना बन सकी। दिल्ली में क़याम जो है, गालिब ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दिल्ली में गुजारा, जहाँ उन्होंने अदबी महफ़िलों में शिरकत की और अपनी शायरी को निखारा। सरकारी मुलाजमत 1850 में बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें शाही तारीख़ नफीस मुक़र्रर किया और नजमुद्दौला तबीरुल मुल्क निज़ाम जंग के खिताबात से नवाजा। इनकलाब जो था 1857 और गालिब 1857 की जंग आज़ादी के दौरान गालिब को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनके बाज़ रिश्तेदार भी इस हंगामे की जद में आए। तसानीफ़ और कुतुब गालिब की मशहूर तसानीफ़ में दीवान गालिब उर्दू और फ़ारसी शायरी का मजमुआ, ऊदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला खतूत का मजमुआ शामिल है। उर्दू नसर निगारी गालिब ने उर्दू नसर को एक नया रंग दिया। इनके खतूत को उर्दू अदब में संगे मील की हैसियत हासिल है। इनके खतूत ज़ुबान की सादगी, बेतकल्लुफ़ी और शोखी की वजह से मुनफरिद है। फ़ारसी शायरी गालिब एक अजीम फ़ारसी शायर भी थे और उनकी फ़ारसी जो कलाम में नबी गहराई और फ़िक्र की बुलंदी पाई जाती है। गज़ल का असलूब गालिब की गज़ल का असलूब अपनी गहराई, शोखी, फ़लसफ़ियाना रंग और नए ख़यालात की वजह से मुनफरिद है। उन्होंने रवायती मज़ामीन को नए अंदाज में पेश किया। फ़लसफ़ियाना ख़यालात उनकी शायरी में ज़िंदगी, मौत, कायनात और इंसानी वजूद के बारे में गहरे फ़लसफ़ियाना ख़यालात मिलते हैं। जदीदियत का नकीब गालिब को उर्दू शायरी में जदीदियत का नकीब माना जाता है। उन्होंने अपनी शायरी में नए रुझानात और फ़िक्री आज़ादी को फ़रोग़ दिया। ज़ुबान और बयान की चाशनी गालिब के अशार में अल्फाज का चुनाव, मुहावरात का इस्तेमाल और तशबीहात और इस्तारात इनकी शायरी को चार चांद लगाते हैं। वफ़ात जो है मिर्ज़ा गालिब 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में इंतकाल कर गए। इनकी कब्र निज़ामुद्दीन औलिया के करीब मौजूद है। अशरार की जो तशरीह है उनकी तरफ मूव करते हैं। पहला शेर जो है, सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। इसके पहले अल्फाज, मानी और सनतें, मुहासिन वगैरह उनको डिस्कस करते हैं, फिर मफ़हूम और तशरीह की तरफ चलेंगे। लालाओ गुल सुर्ख फूल और गुलाब का फूल जैसे है, खूबसूरती का इस्तारा है ये। नुमाया ज़ाहिर आया, पिन्हा छुपी हुई, पोशीदा। सनतें जो है रदीफ़ हो गई, काफिया नुमाया पिन्हा। लाला गुल जो है खूबसूरत लोगों या यादगार हस्तियों के लिए इस्तारा है। सवाल इनकारी जो है शायर का ये अंदाज़ के खाक में क्या सूरतें होंगी, एक इनकारी सवाल है जो ये ज़ाहिर करता है कि लामहदूद हसीन चेहरे मट्टी में मिल गए। मफ़हूम जो है इस शेर का, दुनिया में बेशुमार हसीन लोग और दिलकश हस्तियाँ आई मगर वक्त के साथ वो मट्टी का हिस्सा बन गई। इनमें से कुछ की खूबसूरती फूलों की शक्ल में अब भी मौजूद है, जबकि बाकी सब मट्टी में इस तरह छुप गए कि इनका नामो निशान बाकी ना रहा।
یہ شعر فانی دنیا اور وقت کی بے رحمی کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ تشریح جو ہے، مرزا غالب کا یہ شعر زندگی کی ناپائیداری اور موت کی اٹل حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں لاتعداد خوبصورت چہرے، باکمال لوگ اور عظیم ہستیاں آئیں، مگر وقت کی دھول میں وہ سب کھو گئے۔ ان میں سے کچھ کی یادگاریں یا ان کی خوبصورتی کی جھلک پھولوں کی شکل میں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، جیسے لالا و گل، لیکن زیادہ تر ہستیاں مٹی میں اس طرح پنہا ہو گئی کہ ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ شاعر حیرت اور افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ وہ کتنی حسین صورتیں تھیں جو مٹی کا حصہ بن کر ختم ہو گئیں۔ یہ ایک درد مندانہ سوال ہے کہ آخر وہ خاک میں کس قدر خوبصورت شکلیں چھپی ہوں گی۔ یہ شعر ہمیں دنیا کی بے ثباتی اور ہر چیز کے عارضی ہونے کی یاد دلاتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور شاعر نے کہا ہے، ایک دن مٹی کی تہوں میں سما جائے گا تو، پھر نہیں ہوگا تیرا نام و نشاں باقی یہاں۔ غالب اس شعر کے ذریعے یہ پیغام دیتے ہیں کہ زندگی ایک فانی حقیقت ہے اور ہر چمکدار وجود کو آخرکار مٹی میں مل جانا ہے۔ اس شعر سے متعلق کچھ اور سوالات ہیں جو شاعر کس چیز پر حیرانی کا اظہار کر رہا ہے۔ شاعر اس بات پر حیران ہے کہ بہت سی حسین صورتیں خاک میں مل کر کیوں چھپ گئیں۔ لالا و گل میں نمایاں ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ کچھ صورتیں، چیزیں پھولوں کی شکل میں ظاہر ہوئیں جبکہ باقی چھپ گئیں۔ شاعر کے خیال میں خاک نے کن صورتوں کو پنہا کیا؟ شاعر کے خیال میں خاک نے بے شمار حسین اور دلکش صورتوں کو اپنے اندر چھپا لیا۔ اس شعر میں فنا اور بقا کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ بہت سی خوبصورتیاں فنا ہو کر خاک کا حصہ بن گئیں جبکہ کچھ ہی باقی رہیں۔ نیکسٹ شعر جو ہے، یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگار تاکہ نسیاں ہو گئی۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں، رنگا رنگ مختلف قسم کی کئی رنگوں والی، بزم آرائیاں محفلیں رونقیں، نقش و نگار خوبصورت تصویریں سجاوٹ، تاکہ نسیاں بھولی ہوئی نہ چیزوں کی جگہ وہ طاق جہاں بھولی ہوئی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ شعری خوبیاں جو ہے نا، صنعتیں، قافیہ جو ہے نسیاں ردیف ہو گئیں۔ ردیف و الفاظ یا الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے نا جو ہر شعر کے آخر میں قافیے کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ تو صنعت تکرار جو ہے، شعر میں صنعت تکرار کا نہ براہ راست استعمال نہیں ہوا، تو صنعت مبالغہ جو ہے، اس شعر میں کسی خاص مبالغے کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ شاعر نے اپنی یادوں کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ مفہوم جو ہے، غالب کہتے ہیں کہ انہیں بھی ماضی کی خوبصورت اور رنگین محفلیں یاد تھیں جو زندگی کا حصہ تھیں، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ وہ تمام حسین یادیں اور خوبصورت لمحات ذہن سے محو ہو چکے ہیں۔ یہ یادیں اب ان کے لیے بھولی ہوئی چیزوں کی مانند ہو گئی ہیں جن کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ تشریح جو ہے، مرزا غالب اس شعر میں وقت کی بے رحم گردش اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب میری زندگی بھی خوشیوں اور رنگین محفلوں اور دلکش بزم آرائیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف ہنسی مذاق، پیار، محبت اور کہکہوں کی گونج تھی، لیکن وقت کی ستم ظریفی اور تیز رفتاری نے ان تمام حسین یادوں کو ذہن سے مٹا دیا۔ اب وہ خوبصورت نقوش صرف بھولی بسری چیزوں کے ایک ایسے طاق کی زینت بن گئے ہیں جہاں سے ان کا واپس آنا ممکن نہیں۔ شاعر دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی کی رونقیں عارضی ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے یا بھلا دیا جاتا ہے۔ حوالے کا جو شعر استعمال کر سکتے ہیں، وقت کرتا ہے ہر ایک یاد کو دھندلا فراق، ورنہ ماضی کے دریچوں میں چمک کیا کچھ نہ تھا۔ اس شعر میں فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ وقت ہر یاد کو دھندلا دیتا ہے، ورنہ ماضی کی کھڑکیوں میں کتنی ہی روشن اور چمکدار یادیں تھیں جو وقت کے ساتھ مدھم پڑ گئیں۔ یہ شعر غالب کے اس خیال کی تائید کرتا ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ یادیں دھندلا جاتی ہیں۔ شارٹ کوسچن جو اس شعر سے ریلیٹڈ ہیں، شاعر کو کیا یاد تھا؟ شاعر کو گزرے ہوئے وقت کی رنگا رنگ محفلیں اور رونقیں یاد تھیں۔ نقش و نگار تاکہ نسیاں ہو گئیں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ یادیں اور رونقیں اب مکمل طور پر بھلا دی گئی ہیں اور یاد نہیں۔ شاعر ماضی کی یادوں کے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے؟ شاعر محسوس کرتا ہے کہ ماضی کے حسین یادیں اب فراموشی کی نظر ہو چکی ہیں،
ٹاکنیسیا کس چیز کی علامت ہے؟ یہ بھلا دینے، فراموش کر دینے اور یاد سے محو ہو جانے کی علامت ہے۔ قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئیں۔ مشکل الفاظ جو ہیں اس شعر سے متعلق: قید ہونا، بند ہونا۔ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ گونا، طریقہ، انداز، ڈھنگ۔ خبر، اطلاع، حال۔ آنکھیں، دیدہ چشم۔ روزن، چھوٹا سوراخ، روشنی کا راستہ۔ دیوار، پختہ جو بناوٹ ہوتی ہے نا، رکاوٹ۔ زندان، جیل، قید خانہ۔ صنعتی محاسب جو ہیں ان کو شاعرانہ خوبیاں بھی کہتے ہیں ویسے۔ ردیف، ہو گئیں۔ قافیہ، زنداں۔ تشبیہ جو ہے آنکھوں کو روزن دیوار زندہ سے تشبیہ دی گئی ہے، جس میں آنکھوں کے کھلنے اور بند ہونے کو نہ قید خانے کی کھڑکی سے تشبیہ دی گئی ہے جو باہر جھانکتی ہیں۔ استعارہ جو ہے حضرت یوسف کے وجود کو ایک ایسے گوشے یا کونے سے استعارہ دیا گیا ہے جہاں سے ان کی خبر آئی۔ تلمی جو ہے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے واقعے کی طرف تلمی ہے۔ مبالغہ، شاعر نے غم کی شدت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے کہ آنکھیں محض خبر سن کر روشن دان کی طرح ہو گئیں۔ تو مفہوم جو ہے، شاعر کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر ملی تو ان کی آنکھیں جو یوسف علیہ السلام کی جدائی میں سفید ہو چکی تھیں، اب ان کی خبر سننے کے بعد کسی قید خانے کے روشن دان کی طرح باہر کی دنیا کو دیکھنے لگیں، لیکن اس پر بھی روشنی پوری طرح نہیں آئی۔ تشریح جو ہے، غالب کا یہ شعر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا گہرا دکھ اٹھایا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور وہ سفید ہو گئی۔ اس شعر میں غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں خبر ملی کہ وہ زندہ ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں امید کی ایک رمق پیدا ہوئی اور وہ کھلنے لگی۔ شاعر نے اس کیفیت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ آنکھیں ایسے کھل گئیں جیسے کوئی قید خانے کی دیوار کا روزن ہوتا ہے جہاں سے باہر کی دنیا کا کچھ حصہ ہی نظر آتا ہے، یعنی آنکھیں کھل تو گئی لیکن بینائی مکمل طور پر بحال نہیں ہوئی۔ ان میں ابھی بھی یوسف کے دیدار کی آرزو باقی تھی۔ یہ کیفیت اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ محبوب کی جدائی کا غم انسان کو کس حد تک متاثر کر سکتا ہے، اور اس کی واپسی کی خبر بھی مکمل تسلی کا باعث نہیں بنتی جب تک کہ دیدار نہ ہو جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم کو پی رہے تھے۔ تو یہ آیت حضرت یعقوب علیہ السلام کے کرب اور انتظار کی شدت کو واضح کرتی ہے جو غالب نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ اس شعر سے متعلق کچھ مختصر سوالات جو ہیں: حضرت یعقوب علیہ السلام کو قید میں کس کی خبر نہ ملی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو قید جیسی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر نہ مل سکی، تو حضرت یعقوب کی آنکھیں جو تھیں کیا بن گئیں؟ تو ان کی آنکھیں قید خانے کی دیوار میں روشن دان کی طرح ہو گئیں جو باہر کی تلاش میں تھیں۔ اس شعر میں کس چیز کا استعارہ پیش کیا گیا ہے؟ یہاں جدائی، انتظار اور شدید جستجو کا استعارہ پیش کیا گیا ہے۔ روزن دیوار زندہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد امید کی وہ کھڑکی ہے جو مشکل حالات میں بھی محبوب کی آمد کی راہ تکتی ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے: میں چمن میں گیا گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ تو اس کے جو الفاظ معنی ہیں: چمن باغ، دبستاں مدرسہ مکتب اسکول، نالے فریاد آہ و بکا جو ہے تو شاعر کے درد بھرے اشعار یہاں پہ آپ ان کی طرف اشارہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو غزل خواں ہو گئیں، غزل کہنے لگیں، غزل گانے لگیں۔ صنعتی محاسن جو ہیں ردیف ہو گئیں اور قافیہ خواں۔ تو تشبیہ جو ہے شاعر نے چمن کو دبستان سے تشبیہ دیا، یعنی باغ کو ایک مدرسہ یا علمی مرکز قرار دیا ہے۔ تو مجاز مرسل جو ہے بلبلے سے مراد عام شعراء یا سننے والے بھی ہو سکتے ہیں جو شاعر کے کلام سے متاثر ہو کر خود شاعری کرنے لگیں۔ تو حسن تعلیل جو ہے شاعر نے بلبلوں کی غزل پڑھنے کی وجہ اپنے نالوں کو قرار دیا ہے جو ایک غیر حقیقی لیکن خوبصورت توجیہ ہے۔ مفہوم جو ہے شاعر کہتا ہے کہ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسکول یا مکتب کھل گیا ہو۔
بلبلوں نے جب میرے درد بھرے اشعار سنے تو وہ میری تعریف میں غزلیں کہنے لگیں۔ اس شعر میں نا شاعر اپنی شاعری کے اثر اور مقبولیت کو بیان کیا ہے۔ تو تشریح جو ہے اس شعر میں نا مرزا غالب اپنی شاعری کی عظمت اور تاثیر کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں باغ میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے آنے سے پورا باغ ایک علمی اور ادبی درسگاہ میں نا تبدیل ہو گیا۔ میرے اشعار اتنے دل نشیں اور اثر انگیز ہیں کہ جب بلبلیں میرے درد بھرے نالے اور فریاد سنتی ہیں تو وہ بھی میرے کلام سے متاثر ہو کر غزلیں کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ شاعر کی اپنی انفرادیت، اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کے فن شاعری کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا شاعر کا کلام اتنا پر اثر ہے کہ وہ فطرت کے حسن اور پرندوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی قادر الکلامی کا نا بہت خوبصورت انداز میں اظہار کیا ہے۔ حوالے کا شعر جو ہے میر تقی میر کا ایک مشہور شعر ہے کہ مجھ کو شاعری سے کچھ نہیں نسبت، مگر دل کے ہاتھوں میں مجبور ہوں۔ تو یہ شعر اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح ایک شاعر کے دل کے درد اور تجربات اس کی شاعری میں ڈھل جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے غالب کے نالوں نے بلبلوں کو غزل خواہ بنا دیا۔ کچھ مختصر سوالات جو اس شعر سے متعلق: شاعر کے چمن میں جانے کا کیا نتیجہ نکلا؟ شاعر کے چمن میں جانے سے ایسا محسوس ہوا جیسے شاعری کا ایک نیا مدرسہ کھل گیا ہو۔ بلبلوں پر شاعر کے نالوں کا کیا اثر ہوا؟ شاعر کے درد بھرے نالے سن کر بلبلیں بھی غزلیں گانے لگیں۔ یہ شعر شاعر کی کس خوبی کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ شعر شاعر کی پرتاثیر شاعری اور اس کے دل چھو لینے والے انداز کو ظاہر کرتا ہے۔ غزل خواں ہو گئیں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ بلبلوں نے بھی شاعر کے درد بھرے انداز میں گانا شروع کر دیا۔ نیکسٹ شعر جو ہے: ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ الفاظ معنی جو ہیں: موحد اللہ کو ایک ماننے والا، توحید پرست، کیش جو ہے دین مذہب طریقہ، ترک رسوم رسم و رواج کو چھوڑ دینا، ظاہری رسومات سے کنارہ کشی اختیار کرنا، ملتیں قومیں مذاہب، اجزائے ایماں ایمان کے حصے، ایمان کی بنیادیں۔ صنعتی محاسن جو ہیں ردیف ہو گئیں۔ ردیف وہ الفاظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے نا جو ہر شعر کے آخر میں قافیے کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ قافیہ ایماں، قافیہ وہ ہم آواز الفاظ ہیں جو ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ تو صنعت تکرار جو ہے اس شعر میں براہ راست صنعت تکرار نہیں ہے، تاہم ملتیں اور اجزائے ایماں کے استعمال سے نا ایک خاص تاکید پیدا ہوتی ہے۔ صنعت حسن تعلیل جو ہے شاعر نے نا ملتوں کے مٹنے کو ایمان کے اجزاء بننے کی وجہ قرار دیا ہے، جو ایک خوبصورت اور غیر روایتی انداز ہے۔ مفہوم جو ہے مرزا غالب فرماتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں اور ہمارا دین رسم و رواج سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ جب دنیاوی قوم پرستی اور مذہبی تفریق ختم ہو جاتی ہے، توحید ہی اصل ایمان کی بنیاد بن جاتی ہے۔ در حقیقت حقیقی ایمان تمام انسانیت کو یکجا کر دیتا ہے اور انہیں ایک خالق کے بندے کے طور پر پہچانتا ہے۔ تشریح جو ہے یہ غالب کی ایک خوبصورت غزل کا شعر ہے جس میں وہ اپنی توحید پرستی اور رسومات سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہم خالص موحد ہیں اور ہمارا بنیادی اصول یہ ہے کہ ظاہری رسم و رواج کو ترک کر دیں۔ اس کے نزدیک توحید کا مطلب صرف اللہ کی وحدانیت کو دل سے ماننا ہی نہیں، بلکہ ان تمام رسم و رواج اور فرقہ وارانہ اختلافات کو بھی ترک کرنا ہے جو انسانوں کو اصل حقیقت سے دور کرتے ہیں۔ غالب مزید کہتے ہیں کہ جب ملتیں اور قومیں اپنے ظاہری اختلافات اور تعصبات کو بھلا کر ایک ہو جاتی ہیں تو یہی حقیقی ایمان کے اجزاء بن جاتے ہیں، یعنی جب انسان فرقہ واریت، قوم پرست اور دیگر چھوٹی چھوٹی پہچانیں چھوڑ دیتا ہے تو وہ توحید کے وسیع تر مفہوم کو پا لیتا ہے جہاں تمام انسان ایک خدا کے بندے ہوتے ہیں۔ حوالے کا شعر جو ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر بھی نا اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ جب انسان خودی اور اپنی اصلیت کو پہچان لیتا ہے تو وہ دنیاوی قیود سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کا رابطہ اپنے خالق سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ غالب بھی اسی فلسفے کو اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ جب انسان اپنی چھوٹی پہچانیں چھوڑ کر ایک ہو جاتا ہے تو وہ حقیقی توحید کو پا لیتا ہے۔ مختصر سوالات جو ہیں اس شعر سے متعلق: شاعر اپنے آپ کو کیا بتاتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے موحد ہیں۔ شاعر کا مذہب کیا ہے؟ شاعر کا مذہب رسم و رواج کو ترک کرنا اور سادگی اختیار کرنا ہے۔ ملتوں کے مٹنے کا ایمان پر کیا اثر ہوا؟ جب ملتیں مٹ گئیں
تو ان کے اجزاء ایمان کا حصہ بن گئے۔ اس شعر میں وحدت الوجود کی کس فکری کو اجاگر کیا گیا ہے؟ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے نا کہ تمام مذاہب اور عقائد کی اصل ایک ہی ہے۔ نیکسٹ شعر جو ہے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ الفاظ معنی جو ہیں اس شعر سے متعلق، رنج غم دکھ، خوگر عادی مانوس، تو مٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے، آساں آسان۔ شعری خوبیاں جو ہے نا، فنی محاسن، ردیف ہو گئیں، قافیہ آساں۔ صنعت تکرار جو ہے، رنج کا نا 2 بار آنا۔ پھر صنعت مبالغہ جو ہے، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں، یہ مبالغہ ہے کہ مشکلات کی کثرت نے انہیں آسان کر دیا، جو کہ در حقیقت صبر اور برداشت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ تضاد جو ہے، رنج اور آسان کے درمیان ایک لطیف تضاد پایا جاتا ہے۔ فلسفہ اور حکمت، اس شعر میں نا زندگی کے ایک گہرے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی عادت اور صبر مشکلات کو کیسے آسان بنا دیتا ہے۔ مفہوم جو ہے، انسان جب غم اور دکھ کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ میرے لیے بالکل آسان ہو گئیں، یعنی اب ان سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ شعر بتاتا ہے کہ صبر اور مسلسل جدوجہد انسان کو ہر مشکل پر قابو پانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں مرزا غالب نے انسانی فطرت، صبر و برداشت اور عادت کی طرح طاقت کو نہایت سادہ مگر فلسفیانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کا موضوع مشکلات سے وابستہ انسانی رویہ ہے۔ پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ جب انسان بار بار رنج، دکھ اور غم سہتا ہے تو وہ خوگر یعنی عادی ہو جاتا ہے۔ یہ عادت رفتہ رفتہ رنج کے اثر کو ختم کر دیتی ہے، یعنی اگر انسان کسی تکلیف میں مسلسل رہے تو وہ تکلیف اسے کم محسوس ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ رنج خود مٹنے لگتا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر ذاتی تجربے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے اوپر اتنی زیادہ مشکلیں، آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں کہ اب وہ سب کچھ میرے لیے آسان بن گیا ہے، یعنی جو حالات کسی اور کے لیے ناقابل برداشت ہوں گے وہ میرے لیے معمول بن چکے ہیں۔ یہ شعر انسانی قوت برداشت کا خوبصورت اظہار ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان جب مسلسل پریشانیوں سے نبرد آزما ہوتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ان کا مقابلہ اس قدر حوصلے سے کرنے لگتا ہے کہ اسے ان کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ انسان فکری طور پر صابر اور جری بن جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ وہ ہر مشکل کو سہنے اور جھیلنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ غالب کے اس شعر میں صبر، حوصلے اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کا ایک گہرا ادراک ہے۔ حوالے کا شعر جو ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ شعر غالب کی اس کیفیت کی مزید وضاحت کرتا ہے جہاں وہ خواہشوں کے انبار اور ان کے ادھورے رہنے کے باوجود زندگی گزارتے رہتے ہیں، تو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان مشکلات اور کمیوں کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ اس شعر سے متعلق کچھ مختصر سوالات جو ہیں، انسان کب رنج سے چھٹکارا پاتا ہے؟ جب انسان دکھوں اور پریشانیوں کا عادی ہو جاتا ہے تو رنج خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ شاعر پر مشکلوں کا کیا اثر ہوا؟ شاعر پر اتنی زیادہ مشکلیں آئیں کہ وہ سب آسان محسوس ہونے لگیں۔ یہ شعر کس نفسیاتی حقیقت کو بیان کرتا ہے؟ یہ شعر بتاتا ہے کہ مسلسل مشکلات انسان کو مضبوط بنا دیتی ہیں اور وہ ان کا مقابلہ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ خوگر ہوا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے عادی ہو جانا یا مانوس ہونا۔ نیکسٹ شعر جو ہے، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئی۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں، یوں ہی، اسی طرح، ایسے ہی، گر اگر، اہل جہاں دنیا کے لوگ، بستیاں آبادیاں، ویراں اجڑی ہوئی برباد۔ فنی محاسن جو ہیں، ادبی خوبیاں، تشبیہ، شاعر نے اپنے مسلسل گریہ وزاری کو بستیوں کی ویرانی سے تشبیہ دی ہے۔ مبالغہ، شاعر کا یہ کہنا ہے کہ اس کے رونے سے بستیاں اجڑ جائیں گی، مبالغے کی ایک صورت ہے۔ محاکات جو ہیں، بستیوں کی ویرانی کو منظر کشی کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ ردیف ہو گئی، قافیہ ویراں۔ مفہوم جو ہے، مرزا غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا دستور ہی رونا اور ماتم کرنا ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ تمام آبادیاں ویران ہو جاتی۔ ان کے نزدیک دنیا میں موجود غم اور دکھ کی کثرت اس قدر ہے کہ اگر لوگ اس پر مسلسل روتے رہیں تو کوئی بستی آباد نہیں رہ سکتی۔ تشریح جو ہے، اس شعر میں مرزا غالب نے انسانی زندگی کے اس کڑوے سچ کو بیان کیا ہے کہ غم اور دکھ انسانی وجود کا لازمی حصہ ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر اہل جہاں صرف اپنے دکھوں اور غموں پر مسلسل آنسو بہاتے رہتے اور ہر شخص صرف
اپنے غموں میں ڈوبا رہتا تو دنیا کی تمام آبادیاں سنسان اور ویران ہو چکی ہوتی۔ یہ شعر غالب کی اس قلندرانہ فکر کی عکاسی کرتا ہے، جہاں وہ غم کو زندگی کا حصہ سمجھتے ہوئے اس پر صبر اور برداشت کا درس دیتے ہیں۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں اتنے غم ہیں کہ اگر ان پر رویا جائے تو یہ دنیا ایک قبرستان بن جائے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان غموں کا مقابلہ صبر اور استقامت سے کرے، نہ کہ انہیں خود پر حاوی ہونے دے۔ حوالے کا شعر جو ہے، غم حیات سے گھبرائے کیوں نہ ہم اے دل کہ روز ایک نئی مصیبت گلے پڑی ہے۔ تو یہ شعر غالب کی اس بات کی مزید وضاحت کرتا ہے کہ زندگی میں غموں کی کثرت ایک حقیقت ہے، مگر انسان کو ان سے گھبرانے کی بجائے ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ مختصر سوالات جو ہیں اس شعر سے ریلیٹڈ: غالب اگر روتا رہا تو کیا ہوگا؟ اگر غالب اسی طرح روتا رہا تو اس کے آنسوؤں سے بستیاں ویران ہو جائیں گی۔ شاعر کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ شاعر دنیا والوں، اہل جہاں کو مخاطب کر رہا ہے۔ اس شعر میں غالب کی شاعری کی کیا خصوصیات بیان ہوئی ہیں؟ اس میں غالب کے کلام میں موجود گہرے درد اور تاثیر کو بیان کیا گیا ہے۔ ویراں ہو گئیں سے شاعر کیا پیغام دے رہا ہے؟ شاعر یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس کا غم اتنا شدید ہے کہ اس کی تاثیر سے دنیا بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ جہاں پہ یہ غزل سٹارٹ ہوئی ہے وہاں سائٹ پہ پڑھنے سے پہلے پوچھیں، وہاں پہ ایک کوسچن موجود تھا، اردو ادب میں شاعری کے علاوہ مرزا غالب کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ تو مرزا غالب شاعری کے ساتھ ساتھ اپنی نثر کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ مرزا غالب کے خطوط کو اردو نثر میں انقلابی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے خطوط نے رسمی اور مشکل انداز کو چھوڑ کر سادہ، دلنشیں اور روزمرہ کی زبان کو فروغ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اردو خطوط نگاری کا بانی کہا جاتا ہے۔ ایکسرسائز میں یہ کچھ سوالوں کے جوابات تھے، وہ بھی یہاں لکھے گئے ہیں، آپ ان کو ضرورت کے مطابق نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو، یہ لیکچر اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر اس بک سے متعلق مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ کوئی کوسچنز یا سجیشنز ہوں تو کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔